अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी हमने चैप्टर नंबर 6 कल शुरू किया था, यानी बाब शशम आलमी इस्लाम के हवाले से। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियासत की ज़रूरत और अहमियत। पेज नंबर 162 पे रियासत की ज़रूरत और अहमियत। इससे पहले हमने रियासत का मफ़हूम, रियासत और हुकूमत में फ़र्क और रियासत किन अनासर से मिलकर बनती है उसके बारे में बात की थी। आज हम देखेंगे कि रियासत की ज़रूरत और अहमियत क्या है, यानी किसी भी कौम के लिए रियासत की क्या ज़रूरत होती है और कौम में रियासत की अहमियत क्या होती है। सबसे पहले कौमी वहदत कि रियासत की बदौलत कौम एक मरकज़ पर जमा हो सकती है और इंतशार और इफ्तराक से महफूज रहती है। इस्लामी रियासत की बुनियाद ही इत्तेहाद और यकजहती पर होती है, जिसका हर शहरी दूसरों के साथ अखुवत और भाईचारे से ज़िंदगी बसर करता है। एक खुदा, एक रसूल और एक किताब यानी कुरान पाक और एक किबले की हामिल कौम में कौमी वहदत का जज्बा कारफरमा होता है और वो एक मरकज़ पर जमा होकर ही अपना वजूद बरकरार रख सकती है। इरशाद खुदाबंदी है सूरह आल इमरान आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला बयान करती हैं वतसिमू बि ख़ब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इंतशार पैदा ना करो। यानी सबसे पहले रियासत की जो अहमियत है एक कौम के लिए वो ये कि कौम उसके बदौलत रियासत की वजह से जो है वो एक मरकज़ पर, एक पॉइंट पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाती है। आपस में जो इनका इंतशार और इफ्तराक है वो इससे महफूज रहते हैं कि आपस में वो एक कौम की वजह से या एक रियासत की वजह से, इलाकों की वजह से वो रियासत में रहने वाली जो कौम है वो खुद को एक रियासत का बशिंदा समझते हुए इस पार्टीशन से, इन टुकड़ों में बंटने से महफूज हो जाती है। और एक रियासत में रहने वाली कौम में यकजहती और भाईचारा जो होता है उसके जज्बात बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं और वो अखवत और भाईचारे के असूलों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि एक रियासत में रहने वाले लोग जब एक खुदा को, एक रसूल को और एक किताब को मानने वाले होंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो एक तरीके पर चलते हुए उनके दरमियान आपस में इत्तेहाद और भाईचारे के जो जज्बात हैं इनको फ़रोग़ मिलता है। तो इसी असूल को अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 30 में बयान किया कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इंतशार पैदा ना करो, यानी आपस में तफरके में ना पड़ो, आपस में ना बांट जाओ। पॉइंट नंबर 2, नफाज इस्लाम कि इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात है। दस्तूर कहते हैं आइन को, असूल को, जो कि एक लिखी हुई सूरत में, एक प्रैक्टिकल सूरत में हमारे पास मौजूद हो। तो लिहाजा इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जिसका अपना कानून शहादत, दीवानी फौजदारी कवानीन के अलावा हदूद व ताज़ीरात, निकाह, तलाक, वरासत और ख़रीद फ़रोख्त के ज़ाब्ते मौजूद हैं। इन तमाम कवानीन को किसी खित्ते में नाफिज करने के लिए रियासत और हुकूमत का वजूद ज़रूरी है। अगर इस्लामी रियासत मौजूद ना हो तो दीन इस्लाम के एक बड़े हिस्से पर अमल ना हो सकेगा और इस्लाम का अमली पहलू और इसके फ्यूज़ व बरक़ात से दुनिया बेबहरा रहेगी। यानी यहाँ पर बात की जा रही है नफाज इस्लाम, यानी इस्लाम का नफाज करना, इस्लाम जो है नाफिज करना इस्लाम को। इस्लाम जो है वो सिर्फ कानून शहादत या दीवानी फौजदारी के कवानीन नहीं रखता, बल्कि इसके अलावा हदूद और ताज़ीरात, हदूद होती हैं वो सज़ाएँ जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया हो। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान करते हैं सूरह अल बकरा में अस्सारिकु वस्सारिकातु फ़क़्ताउ अयदियहुमा कि जो चोरी करे मर्द या औरत उन दोनों के हाथ काट दिए जाएँ। ये चोरी करने वाले जो अफराद हैं, मर्द हों या औरत हों, उनकी सज़ा जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बाकायदा तौर पर बयान कर दी, उसमें किसी किस्म का भी शक व शुबा बाकी नहीं रह जाता। तो ऐसी सज़ाएँ जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हों उनको हदूद कहा जाता है। ताज़ीरात वो सज़ाएँ होती हैं जो कि वक्त का काजी, यानी आज के वक्त का जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, अदालत का जो जज होता है, वो आज के दौर में कोई नया जुर्म हो जाता है तो उसके मुताबिक वो जो सज़ा नाफिज करेगा उसके मुताबिक जो सज़ा होगी वो ताज़ीरात कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हदूद वो सज़ाएँ हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर दिया। ताज़ीरात वो सज़ाएँ हैं जो कि वक्त के मुताबिक, नए जुर्म के मुताबिक उसकी सज़ा मुकर्रर की जाती है। इसके अलावा
اسلام جو ہے وہ نکاح، طلاق، وراثت نے زندگی کے ہر معاملے کے متعلق جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے ضابطے مقرر کر دیے، یعنی ہمارے لیے اصول جو ہیں وہ بنا دیے۔ اب ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہوگی، یعنی ایک علاقے کی ضرورت ہوگی جہاں پر مسلمان رہتے ہوں گے، ان میں یہ قانون نافذ کیے جائیں گے، اور ان قانون کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ریاست ایک علاقے کا نام ہوتا ہے، اس ریاست میں جو نظام چلانا ہوتا ہے، اس نظام کو چلانے کو کیا کہتے ہیں، وہ حکومت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ریاست میں اسلام کے قوانین کی جو دیکھ بھال کرے گا، ان کو نافذ کرے گا، وہ حکومت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی ریاست موجود نہ ہو تو دین اسلام کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اسلام کے نام پر کوئی ریاست ہی نہ ہوگی، اسلام کے قوانین جو ہے وہ نافذ نہیں کیے جائیں گے، تو پھر لوگوں کو، دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کا عملی پہلو کیا ہے اور اس کی کیا فیض اور برکات ہیں۔ تو اسی لیے ریاست کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس نفاذ اسلام کے لیے، کہ اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ایک ریاست کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد قومی ترقی، کہ ریاست قوم کو اجتماعی قوت فراہم کرتی ہے اور اجتماعی طاقت قومی ترقی کا زینہ بنتی ہے۔ جو کام انفرادی طور پر ممکن نہیں ہوتا، وہ اجتماعی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ شہروں کی صفائی، آب رسانی یعنی پانی کا نظام، اور بجلی اور گیس کی فراہمی کے منصوبے، تجارتی کاروباری معاہدے، درآمدات اور برآمدات، جو کہ قومی آمدنی میں اضافہ اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہیں، صرف اور صرف منظم معاشرے میں ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ یعنی قوم کی ترقی کے لیے ایک ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسی ریاست جس میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، لوگ مل کر اس ریاست کی حکومت اور قوم یعنی اس کی عوام مل کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ شہروں کی جتنی بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، پانی کا معاملات، بجلی گیس کا معاملات، کاروباری معاملات، شہروں کی صفائی وغیرہ، ریاست میں کون سی چیز باہر سے آئے گی، یعنی ہماری درآمدات اور برآمدات، جو کون سی چیز باہر جائے گی، ان چیزوں کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ کب ممکن ہوتے ہیں؟ جب ایک باقاعدہ ریاست ہوتی ہے اور اس ریاست میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریاست کی ترقی کے لیے مل جل کر اجتماعی طور پر کام کرتے ہیں۔ تو لہذا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کی ریاست جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جب ریاست ہوگی اور اس ریاست کی وہ اہمیت کو جانیں گے، اس کو امپورٹنس دیں گے، تو پھر ہی وہ قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے گی۔ قیام امن، کہ ریاست شہریوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے۔ یعنی ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے جو شہری ہیں، اس کی جو عوام ہیں، وہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ معاشرے میں امن و ایمان قائم کرنے کے لیے ریاستی تنظیم ضروری ہے، ورنہ شر پسند گنڈا عناصر، قانون کے باغی، چوری اور لوٹ مار کے مرتکب افراد سے تنہا کوئی آدمی نپٹ نہیں سکتا۔ ریاست ہی ان کو لگام دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست کے وجود کی ضرورت ہر دور میں یکساں محسوس کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ریاست قائم نہ ہو، لوگ جو ہیں وہ غیر ریاست کے ہی رہنا شروع کر دیں، تو دنیا میں جو شر پسند افراد ہیں جو کہ دنیا میں انتشار پیدا کرنے چاہتے ہیں، وہ پھر لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیں گے۔ وہ کسی بھی طرح سے ان کو کسی قانون کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ قانون تب ہی قائم کیا جاتا ہے جب کوئی ریاست قائم کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا قیام امن کے لیے، یعنی دنیا میں امن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست قائم کی جائے، کیونکہ ریاست ہوگی تو قوانین بنیں گے، اور ان قوانین کو محفوظ کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی جائیں گی، جیسے ہمارے یہاں پر آرمی ہے، فوج ہے، پاکستان کی پولیس ہے، مختلف قسم کے جو ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اس ملک میں شر پسند افراد کو بند کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ جب ہماری پاکستان کی یہ ریاست قائم ہے۔ اگر پاکستان کی یا کوئی بھی ملک قائم نہ ہوتا، لوگ ایسے ہی دنیا میں رہتے، تو پھر نہ تو کسی ریاست میں حکومت بنتی، نہ کوئی تنظیم بنتی، اور نہ ہی انسان کی عزت اور مال اور اس کی حفاظت کی جا سکتی۔ تو لہٰذا عزت اور مال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ریاست قائم کی جائے، حکومت قائم کی جائے، اور وہ حکومت جو ہے وہ شہریوں کی مال و دولت اور عزت کی حفاظت کے لیے آگے سے منصوبہ بندی کرے۔ قیام حکومت کی تاکید،
ریاست کے عناصر ترکیبی میں حکومت ایک اہم عنصر ہے، یعنی ہم نے ریاست کے 4 عناصر پڑھے تھے، جس میں علاقہ تھا، حکومت تھی، عوام تھی اور اقتدار اعلیٰ تھا۔ تو لہٰذا انہی 4 کی بات ہو رہی ہے کہ ریاست کے عناصر ترکیبی میں حکومت ایک اہم عنصر ہے، یعنی جن ایلیمنٹ سے ریاست مل کر بنتی ہے اس میں اہم ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ حکومت ہے، جو افراد کو منظم کرتی ہے اور قانون نافذ کرتی ہے۔ اسلامی قوانین اور ضابطے اپنے نفاذ کے لیے کسی قوت نافذہ کے متقاضی ہیں۔ اللہ نے انسان کو صفحہ ہستی پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا تاکہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کرے، اور یہ کام حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا احکام خداوندی سے ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ایک ریاست چاہتا ہے جہاں اس کے ضابطے اور حدود و تعزیرات نافذ ہوں۔ گویا مسلمان فطری طور پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہے، غلامی کے لیے نہیں۔ روئے زمین پر اہل ایمان اگر اقتصادی اور ذہنی غلامی کا شکار ہیں تو اپنی کوتاہیوں اور شریعت مطہرہ سے بے اعتنائی اور بدعملی کی وجہ سے، ورنہ مکہ کے لٹے پٹے مہاجرین کو مدینہ میں ریاست اور حکومت عطا کر کے اللہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا تخیہ کر لیں، اس کی خاطر خلوص نیت سے کوشش بھی کریں تو اللہ انہیں ضرور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی قیام حکومت کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس دنیا میں خلیفہ نائب بنا کر بھیجا۔ مسلمان کا اس دنیا میں آنے کا جو انسان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے احکام کے جو اس کے احکامات ہیں اس کو دنیا میں آ کر نافذ کرے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یعنی احکام خداوندی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اقتدار کا مالک نہیں بناتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ حق دیا کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو اقتدار اعلیٰ پر فائز ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات خداوندی کے مطابق جو ہیں وہ لے کر چلیں۔ آج کے دور میں اگر مسلمان غلام ہے، فطری طور پر، اقتصادی طور پر اور ذہنی طور پر یعنی کاروباری طور پر، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، اپنی معیشت کے لحاظ سے اور اپنی ذہنیت کے لحاظ سے اگر وہ غلامی کا شکار ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی شریعت کو ترک کر دیا اور دوسرے مذاہب کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے آج کی اگر ہم بات کریں تو آج کی ہماری سوسائٹی میں ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ صرف مسلمان معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ کیوں اسلامی معاشرہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم اسلام کے قوانین کو جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر چلتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا مسلمان جو غلامی کا شکار ہے، جو پستی کا شکار ہے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے وہ اپنی شریعت سے بہت دور ہو چکا ہے۔ لہذا سورہ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے ایمان لائے، یعنی اور نیک عمل کریں، زمین میں حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ فرما رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی۔ یعنی مسلمان امت مسلمہ سے پہلے جو پہلی امتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جن امتوں کی طرف بھیجے تھے ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار عطا کیا تھا۔ اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ مکہ میں وہ مسلمان جو کہ غلام تھے، جو کہ مظلوم تھے، جن پر ظلم کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی نیک اعمال کی وجہ سے انہیں مدینہ جیسی ریاست عطا کی اور وہ پوری دنیا پر قابض ہو گئے۔ یہی وجہ تھی ان کے قابض ہونے کی، ان کے چھانے کی، ان کے غالب ہونے کی کہ وہ ایمان والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر دور کے مسلمان کے لیے ہے کہ جو مسلمان یا جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حکومت عطا کرے گا۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قوم جو ہے یا کوئی گروہ جو ہے یا کوئی فرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے اور خود بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد کا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ باقاعدہ وعدے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے
کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، انہیں حکومت عطا کی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر مسلمان جو ہے آج کے دور میں پھر سے عروج پر جانا چاہتا ہے، اپنے زوال کو، اپنی پستی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے، اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ انسان سچے دل سے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اس دنیا میں حکومت اور اقتدار بھی عطا کریں گے، تاکہ وہ لوگوں کی جو نگرانی ہے وہ اسلام کے مطابق کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، ریاست کی ضرورت اور اہمیت کے ریاست کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے نزدیک۔ تو ہم نے یہاں پر اس کے پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی۔ تو ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔